बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मजहब रुफ़ाज़ व ख़वारिज बेज़ार मन के सुन्नी दोस्तदार चारी आरम। आज मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो उन लोगों के ज़हन में गर्दिश करता है जो लोग मोहब्बत अहले बैत की हकीकत को नहीं जानते, जो मसल के अहले बैत को नहीं जानते, जो अहले सुन्नत के मिजाज अंदाज़ को, इसकी इनफरादियत और खुसूसियत को नहीं जानते होते। वो लोग ये सोचते हैं, उनके ज़हनों में ये बात गर्दिश करती है, या हमारे वो सुन्नी भाई जो कम इल्म है, जो नहीं जानते होते अहले सुन्नत का मज़हब क्या है, अहले बैत का मसलक क्या है, वो भी ये सोचते हैं क्या कि भाई ये मुज़म्मिल उमर कैसा सैयद है। हम जब भी सुनते हैं ये सहाबा की बात करता है, हज़रत मुआविया का दिफा कर रहा होता है, अबू बकर उमर की अफजलियत बयान कर रहा होता है, कैसा सैयद है। हम तो जितने सदात को सुनते हैं वो तो अहले बैत की सिर्फ शान बयान करते हैं, वो तो सिर्फ अहले बैत की शान बयान करते हैं, ये सिर्फ सहाबा की बात करता है। तो क्या मसला है। और कई कहते भी हैं जब और कोई बात नहीं होती वो कहते हैं सैयद नहीं है। हम कहते हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं अल्लाह ताला के फजल करम से। तो इस सवाल का जवाब मैं ख़ुद भी दूंगा, लेकिन आज उस हस्ती की ज़ुबान से मैं वो ये जवाब पेश करूँगा कि जो कभी हमारे मकाम पे खड़े थे उन्हें भी यही ताने सुनने पड़ रहे थे जो आज हमें सुनने पड़ रहे हैं, लेकिन जब वो उनके साथ लगे तो अब वो उनके नूरे नज़र हैं, मंजूर नज़र हैं। मेरी मुराद इरफान शाह साहब हैं। आज से 3 साल पहले, अभी मसला ख़ता शुरू नहीं हुआ था, शाह साहब का बयान यूके के अंदर हज़रत अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस के अंदर था, जिसके अंदर शाह साहब ने इस बात को दोहराया कि ये लोग कैसे बदबख्त हैं कि सदात को भी माफ़ नहीं करते, और इस वजह से कि हम हज़रत मुआविया का दिफा करते हैं, उनकी शान बयान करते हैं। फिर शाह साहब ने जो जवाब पेश किया वो भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने आपके समातों की नज़र करूँगा। आप भी कि मौला मुर्तज़ा अगर अमीर मुआविया को शाबी न समझते, मोमिन न समझते, तो इरफान शाह भी उनको ना शाबी समझता ना मोमिन समझता। मैं जो उनको मोमिन भी मानता हूँ, शाबी भी मानता हूँ, और ये भी अकीदा रखता हूँ कि वो शख्सी तौर पर बुग़्ज़ नहीं रखते थे मौला अली से। बेशक बेशक। तो ये मौला अली की वजह से ही ये अकीदा रखता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इस बात पर गौर करो जो बात कर रहा हूँ। सिवान हसन मुस्तफा की वजह से ये अकीदा रखता हूँ। बेशक। लोग हमें पूछते कि आप सैयद हो, कैसी बात करते हो। मैंने कहा हाँ, क्यों करते हो। मैंने कहा इसलिए करता हूँ कि अभी देखो ना ताशमी मियां साहब के बारे में और शेखुल इस्लाम के बारे में क्या क्या बातें वो लोग कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ शर्म करो, वो आखिर सैयद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मसला। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जो बताया हम उस पर आमिल है। हमें ये तना मत देना। तो कहते हैं जी मौला अली के गद्दार हो आप, उसे जंग करता है जो उसको आप तारीफें करते हो, उसको सैयदना कहते हो, उसको अमीर कहते हो, उसके जलसे करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें, कैसे सैयद हो तुम। मैंने कहा हम ऐसे सैयद हैं नौकर इमाम हसन मुस्तफा के। हमारे बाबा ने जिस शख्स को ताज खिलाफत उतार के हुकूमत का ताज उसके सर पर रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे पास ऐसा ताज कोई नहीं है। हम तो मिस्कीन सैयद है, हम क्या दे सकते हैं, हम उसकी तारीफ ही कर सकते हैं ना। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ताज होता तो ताज पहनाते उनको, क्योंकि बाबा ने पहनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ताना किसका देते हो तुम, किसके साथ खड़े हो, हम किसके साथ खड़े। हम वो समझ रहे हैं जो अली मौला समझते थे, हम तो कर रहे हैं जो इमाम हसन मुस्तफा ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में बात यह है, मैं मुज़म्मिल उमर काज़मी अल्लाह ताला के फजल करम से मैं इस बात पर बड़ा खुश हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं सिर्फ फ़ज़ाइल बयान करूँ ना अहले बैत किराम के, तो वो शायद मुझसे इतने खुश ना हों जितने वो अब मुझ पे खुश हैं कि मैं असहाब रसूल का दिफा करता हूँ। चूँकि असहाब रसूल का दिफा करना और अहले बैत का जो मसलक है, मशरब है, जो नज़रिया है, उसको उम्मत तक पहुँचाना, ये अहम काम है। हमने अहम काम जो है उसको तरजीह दी है।
جو خود اہل بیت کا مشن ہے، مولا مرتضی شیر خدا کا مشن تھا کہ ابو بکر عمر کی افضلیت بیان کرنا، کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے ڈنڈے کے ساتھ، اور اگر کسی نے صحابہ کی توہین کی تو اس سے نفرت کا اتنا اظہار کرنا، اسے کہنا جہاں میں ہوں، جہاں علی ہوگا وہاں صحابہ کا دشمن نہیں رہے گا۔ آپ بتائیں، جو لوگ مولا علی شیر خدا کا جتنا بھی ذکر کر لیں، اگر وہ صحاب رسول کا بغض رکھتے ہیں، اگر وہ مولا علی شیر خدا کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں، افضلیت شیخین کے منکر ہیں، صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ مولا علی خوش ہوں گے؟ اس بندے سے راضی ہوں گے؟ تو ہم نے ان کا جو مشن ہے اس کو اپنایا ہے۔ صحابہ اکرام کا دفاع کرنا یہ رب العالمین کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، ائمہ اہل بیت، ائمہ طہار کی سنت ہے۔ اور یہ اتنا بڑا موضوع ہے، اگر میں صرف ائمہ اہل بیت کے ارشادات آپ کے سامنے پیش کروں تو کئی گھنٹے درکار ہیں، جس میں انہوں نے صحابہ رسول کی شانوں کو بیان کیا، ان کا دفاع کیا۔ تو ہم نے آسان رستہ چھوڑ کے مشکل اختیار کی۔ ہمیں پتہ ہے اگر ہم آج بھی صرف فضائل بیان کریں، لوگ ہمارے ہاتھ چومے جو ہمیں آج دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم پر جناب پیسوں کی بوریاں نچھاور کر دیں۔ اگر ہم فضائل والا رستہ اختیار کریں، لیکن ہم نے مشکل رستہ اس لیے اختیار کیا کہ اصل میں مشن یہ اہل بیت کا، جب قرآن صحابہ کی شان بیان کرے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، تین ہی جماعتیں اس امت کی، تو جو قرآن کی سائد کو مانے گا، قرآن کو مانے گا، وہ کبھی بھی ابو بکر عمر کا دشمن نہیں ہو سکتا، اصحاب رسول کا دشمن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن قطعی ہے، خبر واحد صحیح بھی ظنی ہوتی ہے۔ یہ اصول رافضیوں کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی ہے۔ تو لوگ تو ٹوٹی پھوٹی تاریخ کی بنیاد پر بے بنیاد باتوں کی وجہ سے صحابہ پہ زبان چلاتے ہیں۔ تو کیا ایسی باتیں خبر واحد صحیح بھی ہو، چاہے وہ کافی کے اندر ہو چاہے وہ بخاری کے اندر ہو، قرآن کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے، اس سے ٹکرا سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے بھائی، ہم نے ان کا مشن اپنایا ہے۔ گھر میں آگ لگ جائے نا، دکان میں، فیکٹری میں، تو سب سے پہلے کس چیز کو سنبھالا جاتا ہے؟ کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ جو اصل مال ہے، اصل پونجی ہے، جو خزانہ ہے، لوگ پہلے اس کو محفوظ کرتے ہیں، باقی ڈیکوریشن سجاوٹ بعد میں۔ یہ فضائل سجاوٹ ہے، ڈیکوریشن ہے۔ عقیدہ، ایمان، مسلک اہل بیت، صحابہ کا دفاع، یہ اصل ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی بچت کے لیے۔ یہ اصل چیز ہے۔ جس نے صحابہ رسول پر زبان چلائی وہ قرآن کا منکر ہوا، اہل بیت کا منکر ہوا، اس نے اہل بیت کا رستہ چھوڑ دیا۔ اب وہ جتنا بھی ذکر کر لے اہل بیت کا، کیا وہ مقبول ہوگا؟ کیا اس امت کے اندر وہ غالی لوگ نہیں تھے؟ نہیں ہیں۔ کیا غالیوں کے کئی فرقے نہیں ہیں؟ کیا رافضی آپس میں ایک دوسرے کو ناسبی، غالی، مشرک نہیں کہہ رہے؟ کیا جواد نقوی جو کبھی کبھی تھوڑا مزاج نرم رکھتا ہے، تو کیا خود رافضی دوسرے اسے دیوبندی نہیں ثابت کر رہے؟ تو بھائی یہ جنگ تو ان کے اندر بھی ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے ہم سچے ہیں اہل بیت کی محبت میں، دوسرا کہتا ہے ہم سچے ہیں۔ یعنی اس لحاظ سے اہل سنت تو الگ کر لیں، وہ لوگ آپس میں ان کے اندر خانہ جنگی چھڑی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے ہم اعتدال پر ہیں۔ اور بھائی جس طرح محبت اہل بیت ضروری، اعتدال پہ رہنا اس سے زیادہ ضروری۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا علی خود فرماتے ہیں اعتدال پہ رہو۔ میرے بارے میں وہ بہترین لوگ ہیں جو اعتدال پہ ہیں۔ ہم بھائی اعتدال پہ ہیں۔ ہم نے فضائل کا رستہ اپنانے کی بجائے ہم نے دفاع کا رستہ اپنایا ہے، اور جو مسلک اہل بیت کا اس لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جب قرآن سابقین اولین مہاجرین انصار کو امت کا امام کہتا ہے تو علی المرتضی شیر خدا کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے تو آپ نے یہ فرمایا بھی ہے، یہ توسی کی تلخیص ہے، اس کے اندر یہ رافضیوں کی کتاب کے اندر مولا علی کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے ابو بکر عمر کے بارے میں کہا امام الہدا و شیخ الاسلام و رجل قریش والمقتدى بہما بعد رسول اللہ من اقتدى بہما اسما ومن اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو ہم ان کے رستے پہ چل رہے ہیں بھائی۔ میں سیدوں کے صحابہ کی کیوں بات کرتا ہوں، حضرت معاویہ کا کیوں دفاع کرتا ہوں؟ ابھی آپ کو شاہ صاحب کی زبان سے سنائیں گے، عرفان شاہ صاحب کی زبان سے۔ اور بھائی جی حضرت معاویہ کا دفاع اہل بیت کا دفاع ہے، حسنین کریمین کا دفاع ہے، ابو بکر عمر کا دفاع
مولا علی کا دفاع ہے. جس ابو بکر عمر کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے ہم ان کے بھی منکر نہیں ہو سکتے, اور جس حضرت معاویہ کے ہاتھ میں حسنین کریمین کا ہاتھ ہے ہم اس کے بھی منکر نہیں ہو سکتے. کیسے منکر ہو سکتے ہیں؟ 20 سال تک امام حسین حضرت معاویہ کی حکومت کے اندر ان پہ راضی رہیں, کوئی شکوہ نہ کریں, کوئی احتجاج نہ کریں. کوئی ہے تو سامنے لائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہاں تھی؟ اور بھائی جی یہ حقائق ہیں, مسلمات ہیں, ان کے مقابلے میں یہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں کوئی حیثیت نہیں. اس چیز کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ آج کا جو بندہ اہل بیت کا محب ہے, مولا علی کا محب ہے, وہ برداشت نہ کرے. کوئی کہتا ہے جناب گالیاں دیتے تھے, کوئی کہتا جی یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. اور بھائی تم زیادہ درد رکھتے ہو, تمہارے اندر زیادہ جرت ہے یا حسنین کریمین کے اندر ہے, اس وقت کی امت کے اندر ہے؟ تو بھائی اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اعتدال پہ ہیں. اعتدال پہ رہنا زیادہ مشکل ہے, بیلنس رکھنا زیادہ مشکل ہے. ہم اہل بیت کے مسلک پہ ہیں, ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں. مولا علی خود دفاع کرتے تھے, رسول اللہ نے خود اپنے صحابہ کا دفاع کیا. اللہ اللہ فی صحابی, اللہ اللہ فی صحابی. مولا علی بھی کہتے تھے اللہ اللہ فی صحاب نبیکم فإنہ اوصی بہم. رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. رسول اللہ نے نصیحت کی ہے, وصیت کی ہے میرے صحابہ کے بارے میں احتیاط کرنا. اس وجہ سے کر کے جو بھی لوگ, میں عرض کر چکا ہوں کہ غالبی لوگ موجود ہیں, حد سے بڑھنے والے لوگ موجود ہیں. جو لوگ اہل سنت کے دائرے سے نکلتے ہیں نا, پھر ان کی بریک کو نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں ہم اس وقت محب اہل بیت بنیں گے جب اس طرح ذکر اہل بیت کریں گے کہ کسی نے کیا ہی نہ ہو. اس وقت وہ غلو کے اندر جاتے ہیں جس سے منع کیا گیا ہے. مولا علی نے خود منع کیا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں جو بندہ دائرہ اہل سنت سے نکلتا ہے, پھر کوئی حنیف قریشی بنتا ہے, کوئی ریاشہ بنتا ہے, کوئی افضال نقشبندی بنتا ہے جو کہتا ہے کہ کائنات میں رسول اللہ کے بعد فاطمہ زہرا افضل ہیں. نبی کدھر گئے, انبیاء کدھر گئے. کبھی کہتا ہے کہ مولا علی تب سے ہیں جب سے خدا ہے. کبھی کہتا ہے جو کہے کہ ایمان لائے مولا علی, معاذ اللہ ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو, نعوذ باللہ معاذ اللہ. کبھی وہ کہتا ہے کہ اہل بیت بشر نہیں ہیں, وہ نور ہیں, بشریت سے نکال دیتا ہے. کبھی وہ کہتا ہے اہل بیت پنجتن پاک کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. حضرت عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ پونگے جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی. انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے. یہ حدیث صحیح ہے, وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے. تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا. علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی, ہم علی کے حق میں تھے, معاویہ میں خلاف. ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ نہیں, علی. حضرت آدم علیہ السلام مجھے یہ فرمائش کی اس لیے میں یہ روایت سنا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب آپ کو اللہ نے جنت سے زمینوں پہ اتارا 300 سال روتے رہے. نے فرمایا وہ دعا کیا تھی جو آپ نے پڑھی؟ فرمایا آپ نے پڑھا تھا اللہم ربنا اغفر لنا بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین. آپ نے 5 دن پاک کے ناموں کا وسیلہ دے کے رب سے توبہ کی دعا مانگی. اللہ نے توبہ کو, اللہ نے توبہ کو. وہ فرق ابو سفیان اس دور میں چھوٹ گیا تھا. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو, اور سب کو ختم کیا گیا. بلکہ بصرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا. نہیں جی پہلا نمبر انہوں نے پتا کوئی نہیں مولا علی دا. نہیں جی چوتھا نمبر, نہیں جی پہلا نمبر, نہیں جی دوسرا نمبر, جی تیسرا نمبر, چوتھا نمبر. یہ نمبراں وچ پے نے, یہ نمبراں وچ پے گئے نے. مینوں آقا دی ذوالفقار دی قسم جڑا چوتھا آندا ہے او بھی نہیں سمجھیا, جڑا پہلا آندا ہے او بھی نہیں سمجھیا. علی اوئے جدوں دا خدا ہے اودوں دا علی ہے. صدیق نبیاں تو بعد بشراں چ آلہ ہے. ہائے ہائے ہائے, صدیق نبیاں تو بعد بشراں چ آلہ ہے. قد جاکم من اللہ نور, نبی نور ہے. اس اعتبار نال آل مصطفیٰ دا کائنات جوڑ ہے ہی کوئی نہیں. پھر وہ سمجھتا ہے میں صحابہ سے دشمنی کروں, میں مولا علی شیر خدا کو ابو بکر عمر سے افضل کہوں, پھر جا کے میں
محب اہل بیت ہوں گا، جبکہ مولا علی کا مشن تھا کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ اعلانیہ طور پہ یہ کہا کرتے تھے لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری. پھر وہ حضرت معاویہ سے دشمنی کرنا محبت اہل بیت سمجھتا، محبت علی سمجھتا ہے. تو میں نے ایک سید ہونے کے ناطے فضائل کا رستہ اپنانے کی بجائے جو ہمارے آباء و اجداد ائمہ اہل بیت خاندان اہل بیت کا مسلک ہے، نظریہ ہے، چونکہ ان کا نظریہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، ہم اس کو امت تک پیش کر رہے ہیں اور حضور کے صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں جو ائمہ اہل بیت کی سنت ہے. اور ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اتنے فضائل بیان کرنے والوں سے خوش نہیں ہوں گے جتنے ہم پہ خوش ہوں گے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمارا مشن جو ہے اس کو امت تک پہنچایا ہے، اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو بھئی اصل بات یہ ہے. اور پھر جب بندہ صرف فضائل کی طرف جاتا ہے، عقائد کا خیال نہیں رکھتا، مسلک اہل بیت کا خیال نہیں رکھتا، دفاع صحابہ کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ غالیوں کے اندر شامل ہوتا ہے. پھر وہ اس طریقے سے ذکر اہل بیت کرتا ہے کہ اہل بیت بھی پسند نہیں کرتے. اور یہ اس وقت بھی ہوتا تھا. مولا علی شیر خدا نے کیا عبداللہ بن سبا کو آگ کے اندر جلایا نہیں جب غلو کی حد تک پہنچ گیا؟ کیا ائمہ اہل بیت کچھ ان لوگوں پہ لعنت نہیں کرتے تھے جو ان کی محبت کا دم بھرتے تھے؟ کیا امام زین العابدین نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ اسلام والی محبت کرو، تمہاری محبت ہمارے لیے عیب نہ بنے؟ تو بھائی ہم وہ محبت کرتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو قرآن کے مطابق ہے، ان کی مرضی کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، اجماع امت کے مطابق ہے، سواد اعظم کے مطابق ہے. مولا علی خود فرماتے ہیں سواد اعظم کے رستے پہ آ جاؤ. تو اس وجہ سے ہم ذکر کم بھی کریں، ان کا فضائل کم بھی بیان کریں، لیکن ہم ان کا چونکہ مشن چلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صدقہ پنجہ چانا تھا وہ ہم پہ راضی ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں صرف ایک دو چیز پیش کرتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ المستدرک ہے. اب اس کے اندر روایت ہے کہ جب مولا علی شیر خدا صفین سے واپس لوٹ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے وہاں ابو بکر عمر کی گستاخی کی، باقی صحابہ کی. اور جب مولا علی واپس لوٹے تو مولا علی سے جدا ہو گئے. اعتزلوا علیٰ بعد انصرافہ من صفین الی الکوفہ، کوفہ کی طرف لوٹنے کے بعد صفین سے کچھ لوگ حضرت علی سے الگ ہو گئے. کیوں؟ لما انکر علیہ من سب ابی بکر و عمر ومن بعدہما من اصحاب رسول اللہ، کہ جن لوگوں نے ابو بکر عمر اور اصحاب رسول کی بے گستاخی کی، جب مولا علی نے منع کیا فخالفوہ وخرجوا علیہ، وہ مولا علی کے مخالف بھی ہو گئے اور حضرت علی سے جدا بھی ہو گئے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آج بھی مولا علی آ جائیں نا تو یہ لوگ جو ابو بکر عمر کے مخالف ہیں، حضرت معاویہ کے مخالف ہیں، جب آ کے مولا علی آج بھی ان کا دفاع کریں تو یہ لوگ آج بھی مولا علی کو چھوڑ جائیں. ایک سید ہونے کے ناطے میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہم تو دعوت فکر دیتے ہیں، ہمارا جھگڑا ذاتی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں خدا کے لیے کچھ خیال کرو، اہل بیت کا وہ رستہ جو قرآن کا رستہ ہے. تو فخالفوا وخرجوا علیہ، تو وہ مولا علی سے الگ ہو گئے اور مخالف ہو گئے. فخرج الیہم علی، تو مولا علی ان کی طرف تشریف لے گئے. وحاجہم، ان کے ساتھ گفتگو کی، اس پر صحابہ کا دفاع کرنے پر باقاعدہ آپ نے مناظرہ کیا، گفتگو کی، سمجھانے کی کوشش کی. وراجع عن غیر قتال، لیکن آپ نے قتال نہ کیا، ایسے ہی آگے واپس. اور آگے مزید الفاظ زیادہ ہیں ابھی جحیفہ کی روایت کے اندر کہ مولا علی نے فرمایا ایمان علیہ انی لا اساکنکم فی بلدۃ حتی القی اللہ. آپ نے فرمایا مجھ پر قسم ہے علی پر کہ میں تمہیں اس شہر میں نہیں رہنے دوں گا جہاں علی ہے، تم نہیں رہو گے حتیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ سے مل نہ جاؤں. سمجھاری بات کی، یہ مستدرک کے اندر یہ بات ہے اور یہ توسی کی تلخیص ہے. اس کے اندر بھی یہ بات ہے فی بعض الاخبار انہ خاطب بذلک بعد ما انہی الیہ ان رجلا تناول ابا بکر و عمر بالشتیمۃ فدعا بہ وتقدم بعقوبتہ بعد ان شہدوا علی بذلک. یہ توسی بھی لکھتا ہے کہ بعض اخبار کے اندر یہ موجود ہے کہ جب مولا علی شیر خدا تک یہ بات پہنچتی کہ فلاں بندہ ابو بکر عمر کی گستاخی کر رہا ہے تو آپ اس کو بلاتے اور جب اس پہ گواہی قائم ہوتی اس کو سزا دیتے.
اب بتائیے جس مشن پہ ہم چل رہے ہیں یہ کس کا مشن ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ انتہائی مختصر کر رہا ہوں، یہ لسان المیزان کے اندر بھی بالکل واضح ہے کہ عبداللہ بن سبا جو ہے، اب وقت زیادہ لگ جائے گا، بات مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن سبا نے بھی جب گستاخی بے ادبی کی تو مولا علی شیر خدا نے اس کو وہاں سے نکال دیا اور کہا کہ بالکل یہ اس شہر میں نہیں ٹھہرے گا۔ کئی روایتوں کے اندر آپ نے فرمایا لا یساکنونی فی بلدن انا فی، ابو بکر عمر صحابہ رسول کا دشمن اس شہر میں نہیں رہ سکتا جس کے اندر میں ہوں، جس کے اندر علی ہے۔ اب یہ کشف الغمہ ہے رافضیوں کی، اس کے اندر امام زین العابدین کا یہ طریقہ موجود ہے۔ کچھ عراقی آئے جنہوں نے آتے فقالوا فی ابی بکر و عمر عثمان، جنہوں نے آتے ابو بکر عمر عثمان کی توہین شروع کر دی۔ جب بات سے فارغ ہوئے تو آپ نے وہی جو 3 گروہ ذکر قرآن نے کیے مسلمانوں کے، سابق اول مہاجر، سابق اول انصار، ان کی تباہ کرنے والے، والذین اتبعوا باحسان، اور والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان والے، جن کی نشانی یہ ہے کہ صحابہ پر تان نہیں کرتے، استغفار کرتے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے کہا تم مہاجر اول ہو؟ نہیں۔ تم انصار اول ہو؟ نہیں۔ تو فرمایا تیسرے بھی نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کی تو 3 جماعتیں ہیں۔ فرمایا اخرجوا عنی فعل اللہ بکم، نکل جاؤ میرے پاس سے، اللہ تمہیں سزا دے۔ آپ بتائیں یہ کس کا طریقہ ہے، یہ کس کا مشن ہے؟ ابو بکر عمر عثمان صحابہ کا دفاع کرنا۔ اسی طرح امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا تلوار کے ساتھ کوئی چاندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے، زیور لگایا جا سکتا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ ہاں ابو بکر صدیق کی تلوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، ابو بکر صدیق کی تلوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، لم یقل لہ الصدیق فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ جو انہیں صدیق نہ کہے اللہ دنیا و آخرت میں اسے سچا نہ کرے۔ الاعتقاد امام بہقی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ یہ سالم بن ابی حفصہ کہتے ہیں میں نے پوچھا، حضرت امام جعفر صادق سے بھی پوچھا، امام باقر سے بھی پوچھا، فقالا لی، تو دونوں نے مجھے کہا یا سالم تولاہما وبرا من عدوہما فانہما کانا امامی ہدا، اے سالم ان دونوں سے محبت کر، ان کے دشمن سے دور ہو جا، چونکہ وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں۔ اور آگے امام جعفر صادق کیا کہ یا سالم ایسب الرجل جدہ، کیا کو بندہ اپنے باپ کو، بزرگوں کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا ابو بکر جدی، ابو بکر میرے بزرگ ہیں، لا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامت ان لم اکن اتولاہما وبرا من عدوہما، مجھے قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں دونوں سے محبت نہ کروں، دشمن سے بیزاری کا اظہار نہ کروں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ناسخ تواریخ کے اندر بھی موجود ہے، اور عمدۃ الطالب کے اندر، افسوں کی کتاب کے اندر موجود ہے، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ امام زین العابدین کے شہزادے زید بن علی، زید بن امام زین العابدین امام حسین کے پوتے، مولا علی کے پڑپوتے زید، امام باقر کے بھائی، امام جعفر صادق کے چاچا، وہ کیسے شہید ہوئے؟ زید شہید کیسے ہیں؟ وہ شہید ناموس شیخین کریمین ہیں، شہید ناموس صحابہ رسول ہیں۔ جب انہوں نے حکومت کے خلاف خروج کیا اور ان کے جو اپنے لشکر کے بندے تھے جو ابو بکر عمر کے دشمن تھے، انہوں نے کہا، یہ ناسخ تاریخ کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ رحمک اللہ در حق ابی بکر و عمر چے گوئی، اللہ پہ رحم کرے اے زید، آپ ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمود دربارہ ایشاں جز بخیر سخن نہ کنم و از اہل خود نیز در حق ایشاں جز سخن خیر نہ شنیدام، کہ میں خود بھی ان کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں کہتا ابو بکر عمر کے بارے میں، اور میں نے اپنے گھر والوں اہل بیت سے بھی ان کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں سنا۔ پھر بالجملہ زید نے فرمود ایشاں برکسے ظلم و ستم نراندہ دند و ابھی کتاب و سنت رسول کار کردند، اور انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے کتاب و سنت پر عمل کیا ہے۔ یہی زید بن علی زین العابدین کہا کرتے تھے البراۃ من ابی بکر و عمر براۃ من علی،
ابو بکر عمر سے برات اختیار کرنا یا علی سے برات اختیار کرنا ہے. فمن شاء فلیتقدم ومن شاء فلیتأخر، چاہے تم پہلے علی سے برات اختیار کرو یا ابو بکر عمر سے، بات ایک ہی ہے. یہ کون کہا کرتے تھے؟ زید بن علی. تو اسی طرح امام باقر کا یہ فرمان بھی موجود ہے. آپ فرماتے ہیں من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر فقد جہل سنہ، جو ابو بکر عمر کی فضیلت کو نہیں جانتا وہ سنت سے جاہل ہے. یہ اتنے ارشادات ہیں، احاطہ کرنا ممکن ہے. تو میں مزمل عمر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اپنے آباء و اجداد کے مشن پر چل رہا ہوں، میں ان کے مسلک کو امت تک پہنچا رہا ہوں. میرا فرض زیادہ بنتا ہے، میں ان کا خون ہوں، میں اس گھرانے کا فرد ہوں. مجھ پر زیادہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں امت کو بتاؤں بھائی کچھ لوگ ان کا نام لے کر ان کی محبت ذکر کر کے ان کے رستے سے دور کر رہے ہیں، جہنم کے رستے کی طرف لے جا رہے ہیں. ایسے لوگوں پہ جتنا بھی وہ ذکر اہل بیت کر لیں، کبھی بھی اہل بیت راضی نہیں ہو سکتے. جو قرآن سے ہٹ کے، دین اسلام سے ہٹ کے، شریعت سے ہٹ کے ان کا ذکر کریں یا ان سے محبت کا اظہار کریں. مولا علی خود کہتے تھے اللہ اس پہ بھی لعنت کرے جو ہمارے ساتھ بغض رکھے، اس پہ بھی لعنت کرے جو ہماری محبت میں غلو کرے. تو اعتدال پہ ہم چل رہے ہیں اور یہ سب سے مشکل رستہ ہے. ہمیں پتہ ہے ہم نے مشکل رستہ اپنایا ہے. اگر ہم فضائل بیان کرتے ہر کوئی ہمیں پسند کرتا، ہمارے ہاتھ چومے جاتے. لیکن آج لوگ ہمیں ناس بھی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ سید ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہمارے حال سے وہ واقف ہیں، اللہ کی عطا سے، اور ہمیں یقین ہے وہ ہم پہ خوش ہیں. اگر ہم صرف فضائل ان کے بیان کرتے اتنے خوش نہ ہوتے جتنے وہ اس مشن کی وجہ سے ہم پہ راضی ہیں، خوش ہیں. تو اس وجہ سے میں اس بات کو بیان کرنا ضروری سمجھ رہا تھا کہ لوگ جو سوال کرتے ہیں، جن کے دلوں کے یا ذہنوں کے اندر یہ چیز ہے، یہ کیسا سید ہے یار، یہ کیسا سید ہے، یہ صرف صحابہ کی بات کرتا ہے، صحابہ کا دفاع کرتا ہے، کیسا سید ہے. تو میں نے اس لیے اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھی کہ کوئی کل قیامت والے دن بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یا یہاں بھی کوئی اس وجہ سے دھوکے میں نہ رہے. باقی مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہی کہتے ہیں وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صدقہ پنجا چاراں دا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو اسی طریقے پہ اور اسی مشن کو لے کے آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.